कलाम मजीद वल फुरकान हमीद इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो सब मिलके दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्किल्लाह। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम जी कदर वज़ी मुहतरम वज़ी मुहतशम बुजुर्गो दोस्तों, खालिक़ कायनात जल्ल व अला ने अपनी लारब किताब में इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा, कि बेशक अल्लाह से डरने वाले वो लोग होते हैं जो उलमा होते हैं। जितनी मार्फत अल्लाह जल्ल शानु अता कर देता है उतनी ही खशियत नसीब होती है। जो अल्लाह की ज़ात को पहचान लेता है और यकीनन उसे अपनी जो ज़ात है उसका भी इदराक हो जाता है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार करना चाहता है उसे चाहिए कि उनके बारे में, उनके सीरत और किरदार के बारे में ख़ास तौर पे इल्म हासिल करे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने कैसे ज़िंदगी बसर की, बचपना कैसा था, आपका किरदार कैसा था, आपकी गुफ्तार कैसी थी, आपकी रफ्तार कैसी थी, आप कैसे ज़िंदगी बसर करते थे, हमसायों के सलूक कैसे अदा करते थे, अज़वाज मुतहरात के साथ मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के रवैये क्या थे, और आने वाले मुसाफिरों के साथ मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का सलूक कैसा था, और यहाँ तक कि आपके मुखालिफीन, आपके दुश्मन, उनके साथ मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का सलूक कैसा था। जब तक बंदा इल्म हासिल नहीं करता उस वक्त तक किसी भी शख्सियत से वो मोहब्बत नहीं कर सकता, ये याद रखना। जब तक उसके औसाफ व किरदार के बारे में इल्म नहीं होगा तो बंदे को कैसे पता चलेगा कि कौन मोहब्बत का मुस्तहिक है। लाजमी बात है, मोहब्बत के लिए जमाल देखा जाता है, कमाल देखा जाता है, और सच्ची बात तो ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात जल्ल व अला ने जमाल भी दिया था, कमाल भी दिया था। और सच्ची बात है, आका करीम अलैहिस्सलाम को खूबसूरती से भी नवाजा था, मोअज़्ज़ात से भी नवाजा था। तो यही चीज़ें देखने वाली होती हैं। और एक चीज़ इसमें कार फरमाया एहसान। आका करीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर हमारे ऊपर किसी का एहसान नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम वो ज़ात हैं कि जिनका एहसान हमारे ऊपर इस वक्त भी है, जब कब्र में जाएंगे तब भी एहसान मुस्तफ़ा से हम दो चार होंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान ही होगा ना, सरकार फरमाएंगे इन्हों छाड़ दो ये तो मेरा। ये कितना बड़ा एहसान है। दोज़ख की आग से भी अगर हमने बचना है, आका करीम अलैहिस्सलाम दरोगा जहन्नम से कह देंगे इसे जहन्नम में नहीं डालना। फरिश्ते जंजीरों से जकड़ के ले जा रहे होंगे, राब्ता दरे मुस्तफ़ा से इस्तवार होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम एक आवाज़ पे हाजिर होंगे, और जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मती इस्तगासा करेगा, वो हालत बेशक मीज़ान अमल पे हो, चाहे पुल सिरात से गुजर रहा हो, अभी आवाज़ देगा, सरकार तशरीफ ले आएंगे और इतना प्यार करेंगे कि फरिश्तों को कह देंगे कि इसे आज़ाद कर दो, ये तो बंदा वो है, ये तो दोज़ख से पहले से आज़ाद हो चुका है, इसकी तो मोहब्बतें हमारे साथ हैं। अगरचे गुनाहगार है, खताकार है, इसके बड़े बड़े गुनाह हैं, मगर ये हमसे मोहब्बत करने वाला था। याद रखना, जो हमसे मोहब्बत करने वाला हमारे साथ रहेगा, जो हमसे प्यार करने वाला हमारे साथ रहेगा। रहा ये कि इतने बड़े गुनाहों को बख्शा कैसे जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शफाअती लिअहले कबाइर मिन उम्मती, मैं तो अपनी उम्मत के बड़े बड़े गुनाह करने वालों की वो शफाअत से बख्शवा लूँगा। सरकार बख्शवा सकते हैं, उनके पास ये इज़्न है। अल्लाह जल्ल शानु आसानियाँ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं इस हवाले से अर्ज करना चाह रहा था कि इल्म क्या है। जब बंदे के पास इल्म हासिल हो जाता है तो वो मार्फत नसीब होती है, मोहब्बत नसीब होती है। फिर हकीकत में जिसे हम इश्क का नाम देते हैं, जिसे अशद्दो हुब्बन लिल्लाह कहते हैं, तब जाके बंदा इस मुकाम पे पहुंचता है। इल्म के हुसूल के लिए किस किस ने क्या किया, कैसे लोगों ने इल्मी हवाले से गुफ्तगू की, कैसे आगे बढ़ने की कोशिश की। हम यकीन जानिए कि हम बज़ाहिर मोहब्बत करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, मगर आका करीम अलैहिस्सलाम से जो इश्क के तकाज़े हैं वो पूरे नहीं कर रहे। और सच्ची बात है कि हम अगर अपने आप अकाबरीन को देखते हैं, जिनमें सबसे पहले सरे फरिश्त हमें हुजूर गौसे पाक नजर आते हैं। इतने बड़े हैं कि सारे वलियों के पीर हैं, मगर उनकी वालदा ने, अभी वो छोटे थे,
ان کو اپنے حقوق بخش دیے، 40 دینار ان کے آستین میں سلائی کر دیے اور 40 ان کے بھائی کے لیے رکھ لیے۔ فرمایا بیٹا آپ پڑھنے کے لیے چلے جاؤ۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، راستے میں ڈاکوؤں کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوا یا سنا ہوا یہ سارا معاملہ، مختصر عرض کروں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ماں نے وصیت کی اور نصیحت کی کیا کہ بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ ماں کو پتا تھا کہ بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہوں، مقدر کی بات ہے کہ یہ واپس آئے گا، کب آئے گا، کتنا عرصہ گزارے گا، کب تعلیم مکمل ہوگی، ممکن ہے کہ میں اس وقت تک نہ رہوں، تو فرماتی ہیں کہ بیٹا اب ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، لوگ تو کیا روایتوں میں موجود ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے حوالے سے کئی سال گزار دیتے ہیں، لیکن جب واپسی ہوتی تو ماں سے ملاقات نہیں ہوتی۔ ماں پہلے ہی ولیہ کاملہ تھیں اور اعمال صالحہ سے سرشار تھیں، جو کہا وہی اللہ نے پورا کر دیا۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا بڑا مرتبہ دیا، خود سرکار فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطبیت کے مقام پہ فائز ہوا، وقت کا قطب بنا۔ اب یہ تو تھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ ہم کسی بھی اللہ کے ولی کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، جب آپ مطالعہ کریں گے پتہ چلے گا کہ وہ یا شیخ الحدیث تھے یا عالم دین تھے یا عالم تفسیر سے مالا مال تھے۔ مخدوم ماہمی کا تذکرہ ملتا ہے، ماں کے ساتھ بڑی محبت تھی، پیار تھا۔ ماں کو کہنے لگے کہ میرا پڑھنے کا شوق ہے، مجھے جانے دو۔ ماں کہتی ہے کہ تو میرا لخت جگر ہے، اسے بھی میں بھیج دوں تو میرے پاس کون ہے، باپ تو فوت ہو چکا ہے۔ مخدوم ماہمی کو ماں کہتی کہ بیٹا ادھر قریب کسی ادارے میں داخلہ لے دے، اور مخدوم ماہمی جو ماہم شریف میں رہنے والے تھے ماں سے عرض کرتے ہیں کہ چلیں مجھے روزانہ اجازت دے دیا کر کے، دن کا ٹائم میں پڑھوں گا، رات تیری بارگاہ میں رہوں گا، تیری خدمت میں رہوں گا۔ اب ماں اجازت دے دیتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن کرم بخشی یہ ہوئی، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرماتے تیرا علم دین کا شوق اتنا ہے کہ میں تجھے پڑھانے کے لیے آیا کروں گا، شرط یہ ہے کہ بتانا نہیں ہے کہ مجھے خضر علیہ السلام پڑھانے آتے ہیں۔ دریا کے کنارے پہ روز ملاقات ہوتی، آپ کتابیں لے کے چلے جاتے، حضرت خضر علیہ السلام پڑھاتے، یہاں تک کہ یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن دیر سے گھر گئے، ماں نے پوچھا کہ بیٹا اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو کہنے لگے آج استاد نے چھٹی دیر سے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ استاد کون ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اب جھوٹ بولتے ہیں تو وہ وعدہ جو کیا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا جب تک میرے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں پڑھانے آتا رہوں گا، جب کسی کو بتا دو گے پھر میں نہیں آؤں گا۔ اب مجبوری ہے، ماں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تب آخرت جاتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر سچ بولتے تو حضرت خضر علیہ السلام جاتے ہیں۔ اب پریشانی کے عالم میں ہے، ماں کہتی بتاتے کیوں نہیں ہو، جلدی بتاؤ کیا نام ہے تمہارے استاد کا۔ اب کیا کرتے، ٹالتے، جھوٹ بولتے، چارہ نہیں تھا۔ کہتے کہ وہ خضر علیہ السلام پڑھانے آتے۔ اچھا ماشاءاللہ بیٹے کو خضر علیہ السلام پڑھانے آتے، کتنا خوش نصیب بیٹا۔ تو لیکن اگلے ہی لمحے رو کے لپٹ جاتے، ہزاروں قطار روتے کہ امی جان پوچھتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، رونے کی کیا بات اس میں؟ کہتے ہیں آپ خضر علیہ السلام نہیں آئیں گے، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو ماں بھی تو وہ ماں تھی نا، ماں کہتی بیٹا پریشان ہونے کی حاجت کیا ہے، جس رب نے خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ خود ہی پڑھا دے گا۔ اب یہ ہے ماں، یقین کامل کتنا ہے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام تو نہ آئے، کافی دنوں کے بعد ایک دن ملاقات ہوئی، ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے قدموں کو پکڑ لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ خضر علیہ السلام ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں مخدوم ماہمی میں آج تمہیں پڑھانے نہیں آیا، اس سے پہلے کہ یہ کوئی بات کرتے وہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تم عالم دین بن چکے ہو۔ کہتے میں کیسے بن چکا، میری تو کتابیں ابھی ادھوری ہیں، میں نے تو یہ علم حاصل کرنا تھا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے تیرے اس انداز کو اتنا پسند کیا کہ تو نے ماں سے جھوٹ نہیں بولا، اگر تو ماں سے جھوٹ بولتا تو عالم دین تو بن جاتا مگر اللہ کا قرب نہ پا سکتا۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا تن اور من، باطن اور ظاہر ایک جیسا ہو، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دل میں ذرا برابر بھی منافقت ہے تو بندہ عالم دین نہیں بن سکتا۔ مخدوم ماہمی وہ سچ بولتے ہیں، اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے، اللہ جل شانہ خضر علیہ السلام کو بھیجتے ہیں جاؤ ان کو مبارکباد دے دو کہ عالم دین بن چکے ہیں۔ پھر مفسر قرآن بنے، تفسیر لکھی جس کا نام ہے تفسیر ماہمی، آج بھی مصر یونیورسٹیوں میں وہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حاصل نہیں کرتا مگر وہ تفسیریں لکھ رہا ہے۔ وہ کیسا عالم دین تھا،
یاد رکھیے اللہ جل شانہ کا کوئی نبی کسی ادارے میں نہیں پڑھا، کوئی کالج، کوئی سکول، کوئی یونیورسٹی پڑھانے کے لیے مقرر نہیں تھی، بلکہ جب بھی اللہ جل شانہ نے کرم بخشی فرمائی ہے تو من لدنا علما، اپنی طرف سے علم لدنی عطا کیا۔ قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، رب کائنات جل وعلا نے 3 باتوں کا اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو بادشاہ دے دیتے ہیں، پوری کائنات پہ بادشاہت کرو، اگر تم چاہو تو مال و دولت دے دیتے ہیں، جتنا دل چاہے مال و دولت تمہارے قدموں میں ہوگا، اگر چاہو تو علم کا نور لے لو۔ ان انبیاء علیہ السلام نے کیا مانگا؟ مالک مولا نہ ہمیں مال و دولت چاہیے، نہ ہمیں سلطنت چاہیے، ہمیں صرف علم کا نور عطا کر۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، قرآن کریم میں موجود ہے کہ ہم نے ان کو آتینا داؤد و سلیمان من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے ان دونوں کو علم عطا کیا۔ پھر آگے والی آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ان کو بادشاہت بھی دے دی، مال و دولت سے بھی سرفراز کر۔ علم کے نور کے صدقے میں مال بھی مل گیا، دولت بھی مل گئی، سلطنت بھی مل گئی، کتنا بڑا کر۔ یاد رکھیے کہ علم ایسا ایک نور ہے جو جنت کے راستے دکھا دیتا ہے بندے کو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کرتے، کیا بات ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے چچا کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عابد یا ایک عام مومن اور ایک عالم دین، ان کا فرق کتنا ہے؟ وہ فرق بتاتے ہیں کہ 700 درجوں کا فرق ہے، 700 درجوں کا، اور ہر درجہ آپس میں ایک درجے سے لے کے دوسرے درجے تک 500 میل کی مسافت ہے۔ ایک روایت ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال بندہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، 500 سال میں ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچے۔ 70 نہیں 700 درجے بلند ہے عالم دین کا رتبہ۔ ایک بندہ 30 سال نمازیں پڑھے، ایک بندہ 70 سال نمازیں پڑھے، وہ بوڑھا بھی ہو گیا، وہ ضعیف بھی ہو گیا، اور اس کے چہرے کے بال بھی سفید ہو گئے، مگر وہ عالم دین نہیں ہے، صرف عبادت گزار ہے، ذکر فکر کرنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے۔ عالم دین کے 2 نفر اس کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہیں۔ روایتیں موجود ہیں، اقوال موجود ہیں، اس لیے کہ وہ عبادت گزار ضرور ہے مگر علم دین سے محروم ہے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ جس نے علم دین کو اپنا شعار بنا لیا، اللہ نے اس کو بڑے مرتبے دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ عالم دین کے لیے مچھلیاں سمندر میں، دریا میں استغفار کرتی ہیں کہ یا اللہ اسے بخش دے، اس سے کوئی بھی کوتاہی ہو مالک مولا اسے معاف کر دیں، اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا، اس لیے کہ یہ علم کے نور سے منور ہو رہا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ملائکہ آسمانوں میں اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر علم دین کا طالب باہر نکلتا ہے فرشتے اس پہ سایہ فکن ہوتے ہیں، اور بعض فرشتے تو اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ معمولی درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ۔ اور قیامت کا دن ہوگا، شہداء کا خون اور علماء کے لکھنے کی سیاہی یہ تولی جائے گی، برابر تولی جائے گی۔ جتنا اجر اللہ نے شہداء کے خون کو دیا کہ شہداء نے اپنی جانیں قربان کی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اللہ جل شانہ علماء کے قلم کی سیاہی، اس ساری سیاہی کو ترازو میں ڈال کے برابر اس کو وزن کر دیں گے۔ ان کا درجہ برابر ہے، کتنا بڑا کر۔ سچی بات تو یہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا علماء کو اس حد تک نوازتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک چیپٹر پڑھا، ایک باب پڑھا علم دین کا تاکہ میں لوگوں کو سکھاؤں گا، اس نے ایک چیپٹر، ایک موضوع تیار کیا، اس کو رب کائنات جل وعلا صدیقین میں قبول کر لے گا۔ جو صدیقین ہوتے ہیں جن کا درجہ بہت ہے، جس پہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین آخر پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے نبی، اس کے بعد درجہ صدیقین کا ہے۔ تو صدیقین کے درجے میں وہ عالم دین شامل ہو جائیں گے جنہوں نے لوگوں کو اس نیت سے علم دین حاصل کر کے آگے پھیلایا کہ تاکہ لوگ بھی علم کے نور سے روشن ہو جائیں۔ تو یہ علم دین کی شان ہے۔ اور بہت پیارا واقعہ کہ حضرت عبد الرحمن فروخ، یہ بہت بڑے بہادر تھے، جنگجو تھے، جہاد پہ جانے لگے۔ ان کی اہلیہ محترمہ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی،
بچہ پیدا ہونے والا تھا، لیکن بیوی کو کہتے ہیں کہ یہ 30,000 دینار لے لو، اسے اپنے پاس محفوظ رکھنا، اپنا گزارا کرنا، لیکن یاد رکھنا کہ ان کو ضائع نہیں کرنا۔ پریگنینسی ہے، حاملہ ہو، بچہ پیدا ہوگا، اس پہ خرچ کرنا، لیکن احتیاط سے خرچ کرنا۔ چلے گئے جہاد کے لیے، 27 سال کے بعد واپس آئے۔ اب مجھے بتائیے کہ 27 سال یہ معمولی بات ہے؟ جو بیٹا پیدا ہوا ہوگا وہ 26 سال کا تو ہوگا نا، بالفرض 26.5 سال کا ہو، کتنا بڑا جوان ہے وہ، چونکہ پریگنینسی تھی جب گئے، تو جب واپس آئے تو وہ بچہ 26 سال کا تھا، جوان تھا۔ اب ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ اب جب اپنے دروازے پہ آتے ہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے اپنا نیزہ سامنے کر کے اس کی انی لگاتے، دروازے کو کھولتے ہیں تاکہ اسی طرح میں اندر چلا جاؤں، داخل ہو جاؤں۔ اب جب دروازے کو کھولتے ہیں، آگے ان کا بیٹا وہ سامنے آ جاتا ہے، اس کا نام تھا ربیہ۔ جب بیٹا سامنے آتا ہے تو یہ برہم ہو جاتے ہیں کہ وہ نوجوان تو میرے گھر میں کیسے داخل ہوا؟ وہ نوجوان کہتا ہے بابا جی آپ آرام سے رہیں، یہ گھر میرا ہے، بابا جی آپ مسافر ہیں تو کسی اور جگہ آرام کریں، یہاں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، آپ میرے مکان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بات اتنی بڑی ہمسائے اکٹھے ہو گئے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا، وہ کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا، وہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، بزرگ ہو کے تم میرے گھر پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو کیسا نوجوان ہے، تیری جرت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی، تو ہوتا کون ہے؟ اب یہ جذباتی باتیں ہو رہی، جہاں تک لوگ اکٹھے ہوئے۔ امام مالک مسجد نبوی میں تھے، انہوں نے جب شور سنا وہ بھی تشریف لے آئے۔ امام خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ انہوں نے شور سنا وہ بھی تشریف لے آئے۔ ہوا کیا بات تو بتاؤ؟ عبد الرحمن فروغ کہنے لگے کہ میں عبد الرحمن فروغ ہوں، کیا مجھے نہیں جانتے تم؟ یہ گھر میرا ہے۔ اور یہ نوجوان کہتا ہے یہ میرا گھر ہے۔ جب انہوں نے لفظ بولا کہ میں عبد الرحمن فروغ ہوں تو اندر سے بیوی کے کان میں یہ بات پڑی تو کہنے لگی ربیہ بیٹا یہ تیرا والد ہے، کیونکہ بیوی کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں، کیا معاملہ، کون بندہ باہر۔ جب نام سنا تو کہنے لگی ربیہ پریشان نہ ہو، یہ واقعی تیرا والد ہے۔ اب ان کو جب پتا چلا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو آپس میں بغل گیر ہوئے۔ اب مجھے بتائیے کہ 26 سال کے بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی ہو، جوان سال بیٹا ہو، تو باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے؟ باپ بھی رو رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے کہ میرے ابو جان ہے، یہ آپس میں بغل گیر ہیں، منظر دیکھنے کے قابل ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء دیکھ رہے ہیں۔ پھر گھر جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد درس کا وقت ہو گیا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی سے اجازت لیتے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ ماں کہتی ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، اپنے امامہ پہننا، اپنا گون پہننا، خاموشی سے نکل گئے۔ اب یہ حضرت ربیہ کے والد عبد الرحمن فروغ یہ اپنی اہلیہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ 30,000 دینار دے کے گیا تھا، کیا بنا ان کا؟ کہتی کہ میں نے محفوظ رکھے ہوئے، پریشان نہ ہو، آپ پہلے نماز پڑھ لینا جا کے۔ تو خیر وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتے ہیں۔ آگے جب جاتے ہیں تو عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، خوبصورت امامہ پہنا ہوا، خوبصورت گاؤن پہنا ہوا، اور وہ درس دے رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اور امام مالک نیچے بیٹھے ہیں، اور حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ جیسی ہستیاں نیچے بیٹھی ہیں۔ نوجوان ہے، خوبرو ہے، چہرہ جھکا ہوا ہے، اوپر رومال ایسے لیا ہوا ہے کہ مکمل چہرہ واضح نہیں ہے۔ تو بڑے رشک کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ یار یہ امام حدیث کون ہے؟ تو کہتے ہیں اس کو ربیہ کہتے ہیں۔ یار کہتے ہیں ربیہ؟ کہنے کہ وہ تو میرا بیٹا ربیہ۔ کہنے لگے حضور عبد الرحمن فروغ کا بیٹا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں عبد الرحمن فروغ ہی تو ہوں۔ کہتے ہیں حضور یہ پھر آپ کا صاحبزادہ ہے جو درس دے رہا ہے، کیونکہ سرسری نگاہ سے دیکھا تھا نا، وہ آپ نماز کے لیے چلے گئے، بس ایک ہی ملاقات دروازے پہ ہوئی، لیکن اس وقت شاید امامہ نہیں پہنا ہوا تھا، گاؤن نہیں پہنا ہوا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس حالت میں جب وہ ملاقات کرتے ہیں کیا بات ہوتی ہے۔ اب باپ کے دل میں جو دعائیں نکلی ہوں گی اس کا اندازہ لگائیں کہ جس کا لخت جگر منبر پہ بیٹھا پڑھا رہا ہو اور درس حدیث دے رہا ہو، امام مالک نیچے بیٹھے ہوں، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں بیٹھی ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ اس درس میں بیٹھے تھے۔ تو اس نوجوان کو جب دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ میرا ہی لخت جگر ہے، خوشی کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے کہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ گھر واپس آتے ہیں تو بیگم کو کہتے ہیں کہ میں نے تو آج عجیب منظر دیکھا،
میں تو حیران ہوں کہ میرا بیٹا اللہ نے اس قابل کر دیا کہ وہ سارے ائمہ اکرام کا امام بن چکا ہے، درس حدیث دے رہا ہے، شیخ الحدیث ہے. تو مجھے اتنی خوشی، اتنی عظمت میرے بیٹے کو ملی. اب ماں کیا کہتی ہے؟ یعنی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے کہ اے عبد الرحمن فروخ، اے میرے سرتاج، وہ تیرے 30,000 دینار میں نے اسی پہ خرچ کیے، سے عالم دین بنایا. اب بتاؤ کہ 30,000 دینار چاہیے یا بیٹے کی یہ عظمت چاہیے؟ کہتے ہیں مجھے 30,000 دیناروں کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے بیٹے کے اس مقام و مرتبے کی فکر تھی. کاش کہ اس بیٹے کو میں نیک بنا لیتا، لیکن آپ نے جو پیسے خرچ کیے اسے نیک بنایا، عالم دین بنایا، شیخ الحدیث بنایا. اب مجھے پیسوں کی کوئی فکر نہیں، آپ نے خرچ کر دیے، بہت اچھا. حضور یہ وہ لوگ تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس نا ایک اماں جی تشریف لاتے ہیں، اور بلکہ اماں جی کا ایک بیٹا تھا، لخت جگر تھا. وہ غربت کی ماری ہوئی ماں اپنے چھوٹے سے بیٹے کو ایک دھوبی کی دکان پہ چھوڑتی ہیں کہ اسے لانڈری کا کام سکھا دو اور اسے کپڑے دھونے سکھا دو تاکہ اس کی روزی روٹی کا بھی ذریعہ بن جائے، اور جب یہ اپنی دکان بنا لے گا تو یہ بھی کما کے کھلانے والا ہو جائے گا. تو دھوبی کہنے لگا کہ اماں جی اسے میں 4-5 درہم بھی دے دیا کروں گا، کام بھی سکھا دوں گا. اب بیٹے کو کہا کہ بیٹا سیدھے آپ نے دکان پہ آنا ہے، کام سیکھنا ہے، سیدھے واپس جانا ہے. وہ نوجوان، ان کا نام تھا ابو مالک. یہ امام مالک اور تھے، یہ ابو مالک اور ہیں. ابو مالک جب وہاں سے گزرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شانہ اقدس ہے اور آپ کا آستانہ ہے، آپ کا درس و تدریس کے سلسلے میں بہت بڑا ادارہ ہے. اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نوجوان اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دل میں حسرت بھی ہے، کاش کہ میں بھی عالم دین بنتا، میں بھی پڑھ لیتا، لیکن میرے باپ دنیا سے چلے گئے، میں غربت کا مارا ہوا ہوں، میں اپنی ماں کے لیے کام سیکھ رہا ہوں، لیکن کاش کہ میں بھی علم دین حاصل کرتا، ایسی کوئی سبیل بن جاتی. بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں. ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑی. آپ نے دیکھ لیا اس نوجوان کو کہ بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہے. یہ لوگ نگاہ فراست والے تھے. باہر نکلتے ہیں، اس بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹا آپ پڑھنا چاہتے ہو؟ کہتے دل تو کرتا پڑھنے کو، لیکن امی نے تو دھوبی کی دکان پہ لگا دیا، اب میں دھوبی کا کام سیکھ رہا ہوں. کتنے درہم دیتا ہے؟ کہنے کہ 4-5 درہم دیتا ہے، کام سکھائے گا. اچھا. کہنے لگا بیٹا تو اس طرح کر، میرے پاس پڑھا کر، یہ 4-5 درہم کی کیا بات ہے، میں دے دیا کروں گا تجھے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بچہ جس کا نام ہے ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. مہینہ گزر گیا، ماں پوچھتی بیٹا کوئی پیسے نہیں دیے اس نے؟ کہنے لگا امی جی پیسے اس سے میں کیسے لیتا، میں تو پڑھ رہا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کے ادارے میں، تو وہاں سے پیسے کیسے ملنے؟ ویسے انہوں نے کہا تو تھا میں خیر خواہی کروں گا. کہنے لگی یہ کیا بات، تو نے مولویوں کا کام شروع کر دیا، میں نے تجھے تو دھوبی کی دکان پہ کھڑا کیا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ ماں کہتی میں ابھی پوچھتی ہوں. ماں اسی وقت چلتی ہے، بیٹے کو ساتھ لے کے آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو نے میرے بیٹے کو ضائع کر دیا. آپ کہتے میں نے ضائع نہیں کیا، اسے عالم دین بناؤں گا. کہتی میرے گھر کی روزی روٹی کیسے پوری ہوگی، میں تو غربت کی ماری ہوں، روٹی کے لیے ترستی ہوں، تو نے میرے بچے کو ادھر کام لگا دیا، اب میرے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں بی بی یہ بتا کہ تیرے گھر کا خرچ ہے کتنا؟ وہ جو 30 درہم خرچ تھا نا، تو کہنے لگے 40 درہم میرے گھر کا خرچ ہے، یعنی زیادہ بتایا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اماں جی آرام سے گھر چلے جاؤ، یہ 40 درہم ہر یکم کو تاریخ کو آپ کے گھر پہنچ جایا کریں گے، میں خود دینے آیا کروں گا، آپ کو بھی آنے کی حاجت نہیں ہے، اور بیٹے کو عالم دین بننے دیں. کہتے یہ کیا کرے گا عالم دین بن کے؟ میں یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا، اتنا مرتبہ ہوگا کہ بادشاہوں کے دربار میں اس کی پذیرائی ہوگی. بات ختم ہوگی، عالم دین بن گئے، شیخ الحدیث بنے. ایک دن ایسا ہوا کہ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا. خلیفہ ہارون الرشید ان کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، مسائل پوچھتا ہے، اور یہاں تک کہ ان سے اتنی انسیت اور پیار ہو جاتا ہے، پھر خلیفہ ہارون الرشید گھر سے کھانا منگواتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہی کھا لیں. اب یہ تخت پہ بیٹھے ہوئے، ماں اپنے بیٹے کو کسی کام کی غرض سے تلاش کر رہی، کسی نے بتایا کہ بادشاہ وقت کے دربار میں ہے. جب ماں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بادشاہ اکیلا بیٹھا ہے، میرا بیٹا عالم دین جو ہے وہ بیٹھا ہے، ایک ہی برتن میں کھانا اکٹھے کھا رہے ہیں. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خلیفہ ہارون الرشید پوچھتے ہیں کہ اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟
آپ کے بیٹے کو تو اتنا شان سے نوازا گیا کہ تخت پہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے. کہتے رو تو اسی لیے رہی ہوں مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کی بات یاد آ گئی کہ اسے عالم دین بناؤ، یہ شاہوں کے تخت پہ بیٹھ کے کھانا کھائے گا. تو ان کی یہ بات پوری ہو گئی، اللہ نے ان کی یہ بات پوری کر دی. تو حضور والا اگر ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، چلیں عالم دین نہیں بنا سکتے، فرض علوم تو سکھا دیں یار. اگر ہم فرض علوم نہیں سکھاتے تو اس کا خمیازہ ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا. ایک بچہ ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ طلاق کے مسائل کیا ہیں، ہم نے اس کی شادی کر دی. اب وہ لاشعوری طور پہ پتہ نہیں کتنی بار جھگڑا کرتے کرتے طلاق دے دے گا، پھر ہم اسے حرام کھانے پہ مجبور کریں گے اور کہیں گے کہ چلے کوئی بات نہیں آپ نے کہہ دیا. مفتیوں سے فتوے لینے جائیں گے، پھر کبھی سہارا لیں گے کہ یار بیک وقت 3 طلاقیں بچے نے دے دی، کوئی رستہ ہے. تو ہر فقی عالم دین جو حنفی عالم دین وہ کہے گا طلاق ہو گئی اب کوئی صورت نہیں. لیکن پھر اہل حدیثوں کا سہارا لیں گے کہ ان کے نزدیک 3 سال بھی طلاقیں دیتے رہو طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یہ معاملات عجیب ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک، جس کو میں تو سچی بات ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق کہتا ہوں کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سچی بات ہے پڑھا نہیں ہے. ورنہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل استنباط کیے ہیں وہ اتنے شانوں والے ہیں کہ ہماری آنکھیں بند ہیں. مکتب فکر دیوبندی وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہم بھی سنی بریلوی موجود ہیں. لیکن الحمدللہ ہماری آنکھیں بند ہیں. ان کے فتاوے اتنے ہیں، ان کی تحقیق اتنی ہے، اور ان کے پاس علماء اتنے تھے. 500 علماء کی تو وہ تنخواہیں اپنی جیب سے دیا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس دور میں ان کے ریشم کے کارخانے تھے. تو ایسے لوگ تھے وہ. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم جل وعلا بے نیاز ہے، کرم بخشی فرمائے. وہ علم دین کم از کم وہ سکھا دے جو وہ کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کاروبار کر رہے ہیں، ہم لین دین کے مسائل سکھا دیں، قرض کا لین دین کرنا سکھا دیں، لکھنا سکھا دیں، پھر مسائل نہیں ہوں گے. معاملہ کہاں ہوتا ہے؟ شراکت کی انہوں نے دکان بنا لی. اب شراکت میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ لکھ پڑھ نہیں ہوتی، اس میں لکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا، دین لین میں تنازع پڑ جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، وجہ کہ ہم نے دین سکھایا نہیں اسے. تو اسی طرح ہم باقی معاملات میں ہمسایوں کے سلوک سکھائیں، بیوی کے حقوق سکھائیں، یہاں تک کہ ماں باپ کا مرتبہ اور مقام و مرتبہ اس نے سکھائیں، تب جا کے بچے کو پتا ہوگا ماں اور باپ کے سامنے وہ بھی نہیں کرنا. لیکن اگر ہم سکھائیں گے نہیں تو وہ بچہ جھگڑا تو کرے گا. وہ تو کہے گا کہ ابو جی آپ نے ہمارے لیے آج تک کیا کیا، اور وہ تو ماں کو پکڑ کے سچی بات ہے اور جب جوڑ کے کہے گا مجھے پیسے تو میں نے اپنا نشہ پورا کرنا ہے. اس لیے کہ ہم نے بتایا ہی نہیں کہ نشہ حرام ہے. ہم نے جب تربیت ہی نہیں کی ہوگی تو لازمی بات ہے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو لہٰذا اپنے بچوں کو فرض علوم ہر صورت ہم نے سکھانے ہیں. تو بات یہ کر رہا تھا آقا کریم علیہ السلام. آخری بات ہے میرے کریم آقا علیہ السلام، آپ کی بارگاہ میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، دوسرا کماتا تھا. اب یہ بھی بچوں والا تھا لیکن اس کا شوق علم دین کا تھا. یہ سرکار کی مجلس میں بیٹھتا، صحبت میں بیٹھتا، بہت کچھ سیکھتا. وہ اکیلا بیچارہ کماتا رہتا. ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی میرا ساتھ نہیں دیتا، میں اس کے بچوں کو بھی پالتا ہوں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی پالتا ہوں، محنت کر کے کما کے لاتا ہوں اور سارے گھر کا خرچ میں کرتا ہوں، لیکن یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے. تو آپ اسے کہیں کہ میرے ساتھ یہ کما کے کھلائے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تیری روزی میں برکت ہے نا شاید اسی کی وجہ سے، ورنہ تجھے تیرے حصے کا رزق ملے گا. اب تو اسے چھٹی دیتا ہے، یہ میری بارگاہ میں بیٹھ کے علم دین حاصل کرتا ہے اور میری باتیں سنتا ہے اور دین سے پیار کرتا ہے، اس کے صدقے میں تو اللہ نے تیری روزی کو 2 گنا کر دیا ہے. لیکن جب یہ کمائے گا ملیں گے پھر بھی اتنے ہی. یہ میرے کریم آقا علیہ السلام. بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ یار جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ٹائم نہیں ہے. ہم اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں لیکن جمعہ اگنور کر دیتے ہیں. ہم اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی اچھی محفل اگر بزرگوں کی محفل ہے اس محفل میں جانا پسند نہیں کرتے، صحبت اختیار کرنا پسند نہیں کرتے. وجہ کیا؟ ہم کہتے ہیں نہیں یار میرا یہ کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، ہم دکان بند کرنا پسند نہیں کرتے. ورنہ سچی بات ہے ایسے لوگوں سے میں نے برملا سنا کہ ہم نے دین کی خاطر دکان بند کی، اس دن کی یا ان چند گھنٹوں کی جو روزی سے ہم محروم ہوئے، اگلے ہی وقت میں اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ عطا کر. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، علم دین کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ جل شانہ اسے خزانہ غیبی سے عطا کرتا ہے.
لیکن ہم دنیا میں ایسے الجھے کہ ہم دنیا 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 بس دنیا کے پیچھے لگے. الدنیا جیفا، یہ تو مردار ہے، اور مردار طالب و کلاب، اس کے چاہنے والے رب کائنات کے محبوب نے فرمایا کہ وہ کتے ہیں. ہم دیکھیں کہ دنیا کو چاہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے کتے ہیں. دنیا چاہنا، اگر نیت اچھی ہے کہ میں اپنے بچوں کی پرورش اچھی کروں، یہ جائز ہے، علماء نے فرمایا. اگر میں دین کے لیے خرچ کروں تو پیسے کمانا جائز ہے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ 2 + 2 4 کر لوں اور میں بہت بڑا میں امیر کبیر شخص کہلاؤں اور دنیا مجھے دیکھے، ایسا نہیں ہے. پھر یہ نیت غلط ہے. نیت کما کے اچھے کام کرنے کی ہو، نیت کما کے آگے دین کا کام کرنے کی ہو، تو پھر اس میں اجر ہی اجر ہے. لیکن اگر ہماری زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ہمارا یہ صرف دنیا جمع کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ ہم تو صرف دنیا میں ہیں جو مردار ہے. سگے دنیا کہلاتے ہیں، اس کے طالب ہے مردار، ٹھوکر لگانے کے قابل. میں یہ نہیں کہتا کہ روزی روٹی جمع نہ کرو، میں کہتا ہوں کہ جمع کرو، روزی بھی کماؤ، بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھے سکولوں میں پڑھاؤ، مگر دین پہلے ہے. دین پہلے سکھاؤ. جس بچے کو ہم نے ادب نہیں سکھایا، وہ بچہ ہمارا ادب کیا کرے گا؟ وہ تو اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کرے گا، اپنے سکول میں ملنے والوں کا ادب نہیں کرے گا، اپنے معاشرے میں کسی کا ادب نہیں کرے گا. لیکن اگر ہم نے اسے دین سکھا دیا تو سچی بات ہے کہ لوگ بھی اس کے ساتھ پیار کریں گے، اللہ کے نبی بھی پیار کریں گے، خود اللہ بھی اس پہ راضی ہو جائے گا. تو یقیناً علم دین کے حصول کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ہمیں بڑے کام کرنے ہیں. اگر ہم علم دین کے حصول کے لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس میں لگا دیتے ہیں، یقیناً بچے نمازی ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے کہ ہم مدنی چینل گھر میں عام کر دیں نا تو ہماری آدھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. میں کہتا ہوں کہ مدنی چینل آپ گھر میں لگا دیں، وہ اتنے پیارے پیارے علماء کے بیان جب بچے سنیں گے نا، آٹومیٹکلی دل میں ان کے جذبہ پیدا ہوگا. اور الحمدللہ میں نے دیکھا، میں نے اپنی بیٹیوں کو، بچوں کو خاص طور پہ یہ مدنی چینل کی ترغیب دلائی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بچے تہجد گزار بھی ہو گئے اور روزہ رکھنے والے بھی ہو گئے. عام دنوں میں نفلی روزے، جب وہ مدنی چینل پہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ رجب کے روزے شروع ہو گئے، یہ شعبان کے روزے شروع ہو گئے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کا اتنا اجر ہے، تو بچے کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پوری زندگی سرکار کی ایسے گزری. لیکن کبھی کبھی تو جیسے شعبان آ گیا پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. اور ان دنوں میں یقین جانیے مفت کے روزے ہیں، اگر اللہ توفیق دے. میں کہتا ہوں چلیں اور نہیں، ہفتے میں 2 روزے. یہ تو آقا کریم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. سرکار کتنے خوش ہوں گے کہ میرے نقش قدم پہ میرا چلنے والا یہ امتی ہے. مجھے بتائیے اس پہ سرکار کتنے راضی ہوں گے. آج مسجد نبوی میں اللہ جانا نصیب کرے، آپ دیکھیں گے باقاعدہ سفرہ لگایا جاتا ہے وہاں جمعرات کو اور پیر کو. باقاعدہ مغرب کے وقت افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگ وہاں جن جن کا روزہ ہوتا ہے سفرے پہ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے ہوتے ہیں، دہی کھا رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ لوازمات ہوتے ہیں. بندے کا دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ہر قیمت پہ علم دین حاصل کرنا ہے. اگر ہم علم دین حاصل کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ جل شانہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کا جذبہ عطا کرے. اور یقیناً ہم کہتے ہیں کہ ایک بچے کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، ایک کو انجینئر بنانا ہے، ایک کو میں نے پولیس کے محکمے میں بھیجنا، ایک کو میں نے جناب وہ اس میں ہاسپٹل میں بھیجنا، تاکہ ہر جگہ پہ میری سہولت ہو جائے. بچے موجود ہوں گے، فون کریں گے بیٹا فلاں کو بھیج رہا ہوں، تو بیٹا آگے سے ان کو سنبھالے گا. اچھی نیت ہے، لیکن یار ایک نیت یہ بھی کرنا ہے ایک بیٹے کو عالم دین بنا دے، تاکہ جہاں مسائل کی بات ہو بیٹا گھر میں سب کو مسائل سکھا سکے. تو یہ نیت کر لیں. اللہ جل شانہ اس پہ اجر عطا کرے گا. اللہ جل شانہ ہماری حاضری قبول فرمائے.